रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? अल्लाह ताला सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह ताला हमें हमेशा दीन का इल्म सीखने और सिखाने वाले लोगों में शामिल रखें जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाएं और फरिश्ते उनके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला इसके अलावा हमें किसी उसमें शामिल ना करें, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम तहारत के मसाइल की बुक पढ़ रहे हैं, अहादीस सही अहादीस की रोशनी में। और क्यों पढ़ रहे हैं इसका यही है कि हमारे पास एक ही मोटिव है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं तौबा करने वालों से और पाक साफ रहने वालों से। हमें तौबा के ज़रिए अपने रूह को पाक करते रहना है और तहारत के ज़रिए अपने बॉडी को क्लीन रखना है, ताकि जब हम दुनिया से जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाएं। हमारी तो एक टूटी फूटी कोशिश ही है, वरना किसी को भी उसके अमाल के बदले में तो जन्नत नहीं मिल सकती। जन्नत मिलेगी अल्लाह ताला की रहमत, उसके फजल के नतीजे में। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, हमारा जो फ़र्ज़ है वो यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को जानें, सीखें, समझें, उन पे खुद भी अमल करें, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, ताकि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जन्नत में जाएं। हम सब चाहते हैं ना कि दुनिया में भी जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास ये भी नेमत हो, ये भी नेमत हो। हम सब मतलब बीइंग अ मदर ही हम सब की वीकनेस होती है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चों को तमाम दुनिया की आसाइशें मिलें। तो हमें जो एक मोमिन का रवैया है वो तो ये है ना कि उसको आखिरत में भी सब कुछ मिले, अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और जन्नत में साथ मिल जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल जाए। इससे बढ़ के तो कोई नेमत नहीं है ना। और उसके लिए ये एक टूटी फूटी सी कोशिश है कि हम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला के अहकामात बताए हैं, हम उनको जानें सही हदीस की रोशनी में और उन पे अमल करें और कोशिश करें कि हम मुआशरे के अच्छे इंसान बन सकें, मुआशरे को फ़ायदा दें और इस रोशनी को दूसरों तक लेकर जाएं। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो जनाबत के मसाइल से स्टार्ट होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जनाबत जो है वो एहतलाम या जमा की वजह से पैदा होने वाली नापाकी को कहते हैं। जमा एहतलाम मीन्स के जो वेट ड्रीम्स हैं और जो नींद की हालत में औरत और मर्द दोनों को हो सकते हैं। और जमा यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसकी सूरत में भी उसको भी जनाबत कहते हैं, उस हालत उस कैफियत को जिससे पाक होना जो है हम पर फर्ज है। औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मज़ी आने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि शर्मगार धोकर वजू कर लेना ही काफ़ी है। मज़ी जो है वो ना नॉर्मल जो आम डिस्चार्ज है जिसे लिकोरिया भी कहते हैं, मतलब अगर वो हो जाए तो उस सूरत में ये है कि वुदू करना और पहले खैर इस्तिंजा करना काफ़ी कि अपने बॉडी को उसको वॉश कर लिया जाए और अगर कपड़े पर लग जाए तो उसको वॉश करके वुदू करके नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें मतलब गुस्ल वाजिब नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे मज़ी की शिकायत थी। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करने में शर्म महसूस करता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में थी। चुनांचे मैंने हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त करें। चुनांचे जब हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली पेशाब की जगह धोकर वुदू कर लिया करें। देखिए ना उसमें भी यही है कि मुस्लिम की इस हदीस में भी यही है कि जैसे होता है ना कि क्योंकि कि क्या औरतों को भी इख्तिलाम होता है, तो जी हाँ औरतों को भी इख्तिलाम होता है। हम अपने क्वेश्चन और आंसर में जो है इस सेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं कि सबको होता है, लेकिन ये हालत हो सकती है, लेडीज में भी हो सकती है। फिर ये कि बीवी से सोहबत करने से कबल ये दुआ मांगनी चाहिए। हम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपनी
بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے یعنی جسمانی تعلق قائم کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا۔ ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دیں گے وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے ایک اتنا ہمارا خوبصورت دین ہے نا کہ ہر معاملے میں ایٹیکیٹس ہیں، ہر معاملے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ مومن جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں خیر سے محفوظ نہ رہے، کہ ظاہر اس وقت میں انسان ظاہر جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اور شیطان کے شر سے اگر پہلے پناہ مانگ لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور جو اولاد ہے وہ بھی انشاءاللہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ پھر یہ کہ دوبارہ جسمانی تعلق کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے، مطلب پسندیدہ ہے کہ اگر کر لیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو پہلے وضو کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک دفعہ انہوں نے اپنی ڈیزائر ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، اور دوبارہ اگر ہے ان کی ڈیزائر تو پہلے وضو کر لیں، تو وہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اور مستحب یہ کہ پسندیدہ ہے کہ ظاہر اس کے پھر اجر ملے گا، اور نہ بھی اگر کر سکے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہی ہے نا کہ مومن کو حریص ہونا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے نامہ اعمال میں اجر محفوظ ہو جائے، اجر لکھا جائے اس کے لیے، اور گواہی ہو انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، مینس کہ اگر آپ نے ہینڈ واش کیے ہیں، تھوڑا اگر ہاتھ چلا گیا اور اس پہ جنابت نہیں تھی، جسٹ ہاتھ دھو دیے ہیں، تو اس سے یہ کہ پانی جو باقی بچ گیا تو وہ ناپاک نہیں ہو جائے گا، کہ لیکن پہلے بہتر جو ایٹیکیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی مطلب ڈال کے ہاتھ دھو لیے جائیں، پھر پانی کو استعمال کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے ٹب کے پانی سے غسل کیا، یعنی غسل جنابت کیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی جنبی نہیں ہوتا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مطلب کہ ظاہر ہے غسل کیا اور اس کے بعد پانی بچ گیا تو کوئی اور کسی کو غسل کرنے کی حاجت ہے یا وضو کرنے کی حاجت ہے، تو یہ کہ ظاہر اس میں اگر نجاست نہیں ہے، آپ نے گندے ہاتھ اس میں نہیں ڈالے اور پانی صاف ستھرا ہے تو اسے یوز کر سکتے ہیں نا۔ کہ ظاہر ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی پانی ہوتا، اور بعض جگہ پہ جیسے پاکستان میں بھی پانی چلا جاتا ہے، ایک فکس ٹائم کے لیے آتا ہے اور ٹب اور بالٹی ظاہر آپ کو بھر کے رکھنی پڑتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک نے غسل کر لیا اور پانی بچ گیا تو دوسرا اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی کسی گلی میں ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ جنبی تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کھسک گئے اور جا کر غسل کیا، پھر پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ غسل نہیں کر سکے اور کوئی آ گیا یا کسی سے ملنے کی مطلب حالت پیش آ گئی تو یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل اسے مل نہیں سکتا۔ ہاں پسندیدہ یہی ہے کہ کوشش کریں مومن کے جتنا جلد از جلد اس حالت سے نکل آئے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے پاکی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ظاہر حالت جنابت میں ہے تو اس سے مطلب فرشتے بھی ظاہر دور ہٹ جائیں گے نا کہ آپ پاک نہیں ہیں، تو اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے نا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ بعض اوقات فوری طور پہ آپ غسل نہیں کر سکتے، فوری طور پہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس تمام سہولتیں دی ہیں، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے نا۔ انسان میں کسی بھی معاملے میں اس پہ تنگی نہیں کی گئی کہ وہ ہر حال میں اس کو سیم ہی
رول کو فالو کرنا ہے، جس طرح کے حالات ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں آسانی دی ہے۔ پھر یہ کہ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ یہ کہ بھوک لگ گئی ہے، انسان ایسی حالت میں ہے، اس کو بعض اوقات انسان شوگر کا مریض ہوتا ہے یا ویسے بھی اس کو کوئی بھی مطلب بیماری ہے یا کچھ بھی ہے اور وہ اس کا کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ کھا سکتا ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ کہ آپ سے سلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وضو کر لے، بے شک غسل نہیں کر سکتے، وضو کرنا بھی افضل ہے یعنی مستحب ہے۔ اگر نہ بھی کر سکیں تو تب بھی مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ افضل چیز کو اڈاپٹ کرنا بہرحال ہر چیز ہر اس میں معاملے میں ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ظاہر مستحب ہے نا، مطلب اپنے آپ کو کلین کر کے وضو کر کے سو جائیں، اور پھر یہ کہ صبح کوشش کریں کہ نماز سے پہلے مست غسل کر لیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ تو خیر بہرحال کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے نا، فرض ہے، تو پہلے وہ وضو کریں اور مطلب سو جائیں، سونے کی اگر ضرورت پیش آ رہی ہے، اور پھر یہ کہ اٹھ کے غسل کر لیں نماز سے پہلے، لیکن نماز قضا نہ ہو۔ رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر حالت جنابت میں ہوتے تو سحری کھا لیتے، سحری کھانے کے بعد غسل کر لیتے نماز سے پہلے، مطلب وہ جائز ہے۔ حضرت جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹہر نہیں سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے، اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ظاہر اس وقت تو ایسے نہیں تھا کہ اتنی تھی ماشاءاللہ بڑی مسجدیں ہوتی، ظاہر بہت سے لوگوں کے گھر جو ہے وہ مسجدوں سے مطلب راستہ ہے مسجد کے سے گزر کر آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت کے لیے ظاہر رکھا کہ گزر سکتے ہیں، ہاں یہ کہ جائے نماز کی جگہ پہ جیسے جہاں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کہ وہاں بیٹھے نہیں، ہاں کسی ضرورت کے تحت گزرنا پڑ جائے جانا پڑ جائے تو وہ جائز ہے۔ پھر یہ کہ حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، کہ ظاہر اگر اللہ کا جیسے عادت بھی ہو جاتی ہے کہ آپ تسبیح کرتے رہیں درود شریف پڑھتے رہیں، تو بعض اوقات ایسی جگہ پہ ایسی حالت میں بھی آپ کے انکانشیسلی مطلب اللہ کے کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہی بات ہے نا کہ جو خود بخود جاری ہو جائے اس میں کوئی مطلب، کیونکہ دل تو پاک ہے نا، زبان تو پاک ہے نا، ظاہر ہے وہ حالت انسان کی اس طرح ہے لیکن زبان اور دل پاک ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی طرح یہ کہ سو کر جب اٹھتے ہیں تو کیا کہا گیا ہے کہ اٹھ کے پہلے اپنی آنکھوں کو، جو سنت کا بھی ہے وہ یہی ہے کہ آنکھوں کو ملیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں پھر دن کا آغاز کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر جنبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ ہے نا کہ افضل یہ کہ ہاتھ نہیں لگائیں، مطلب ٹیکسٹ کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں، جب آپ ہیومن ہیڈ کی حالت میں ہیں تب بھی ٹیکسٹ کو نہیں چھوئیں، کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو ڈیلی بیسس پہ تعلیم دینی ہے یا اس کو پڑھنا ہے تو یہ کہا گیا کہ پینسل رکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جنبی کو نہیں کہا گیا، جنبی کو یہ کہ مست پہلے غسل کرے پھر قرآن پاک کو پڑھے یا پڑھائے، پھر اسی طرح یہ کہ پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اس میں یہی ہے کہ وضو کر سکتے ہیں آپ، مطلب اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، کہ فرض کریں ہم نے وضو کیا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ کہ وضو ٹوٹ گیا، کچھ لوگوں کو ایک بیماری بھی ہوتی ہے کہ ظاہر نہیں رہتا وضو، تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک مطلب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹنگ میں پھر وہ آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، کہ آپ کے لیے بار بار وضو کرنا ظاہر ہے بعض اوقات موسم سرد ہے یا پانی ٹھنڈا ہے سب کے پاس نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن پاک حالت میں کہ ایک نارمل پرسن ہے اس کا وضو نہیں رہا تو وہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں
قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، یعنی حالت جنابت کو کیونکہ بڑی ناپاکی کہا گیا ہے نا، تو اس میں منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ کہ جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو کر لیتے، کہ مستحب ہے نا اس وجہ سے۔ پھر اسی طرح ہے کہ جنبی کے لیے وضو کرنا کر کے سونا ہی افضل ہے، لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے کہ اگر آپ کی ہمت نہیں ہے، نہیں آپ اٹھنا چاہ رہے، تو نہ بھی کریں تو گناہ نہیں ہے۔ مستحب کا یہ ہے نا کہ کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی غسل کے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھے اور غسل کر لے۔ جب چاہے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے 4 آورس 5 آورس یا بیفور پریئر، فجر پریئر، کسی بھی ٹائم آپ کی آنکھ کھلے اور آپ اٹھیں اور اپنا غسل کر لیں اور اپنی اس مطلب پاکی کی حالت میں واپس آ جائیں۔ مطلب میکسیمم ایفرٹ تو یہی کرنی چاہیے کہ اگر ہیلدی ہیں، حالات سازگار ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو جتنا جلدی ہو جائے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ انسان کی زندگی مختصر ہے، ہمیں نہیں پتا کس وقت ہمارا جو ہے وہ ظاہر سانس کتنے باقی ہیں۔ تو کوشش، ظاہر انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ہماری ہر کوشش کا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے، پھر اٹھ کر غسل فرماتے۔ کیا دونوں طرح کی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دونوں طرح کا ہمیں ملتا ہے طریقہ، کہ اگر نہ بھی کریں تو تب بھی اگر سو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اس میں یہی ہے نا کہ در اپنے ہاتھ، اس میں کہ اگر ہاتھ میں مگ میں پانی لینا پڑے تو اسی وجہ سے پہلے ہاتھ دھو لیں تاکہ وہ پانی استعمال کے قابل رہے۔ پھر یہ کہ جنابت جو ہے وہ مدت مسح کو ختم کر دیتی ہے، مطلب کہ جیسے ہم ساکس پہن لیتے ہیں وضو کر کے، وضو کرنے کے بعد نارمل حالات میں تو یہی ہے نا کہ ساکس پہن لیں، تو ہم جو مسافر ہے وہ 3 دن تک مسح کر سکتا ہے ساکس میں، اور جو جو مطلب مقیم ہے جو اپنے گھر میں ہی ہے اس نے وضو کر کے ساکس پہنی تو وہ 1 دن 1 رات مطلب اس میں مسح کر سکتا ہے، کہ کچھ لوگوں کو ذرا کوئی پاؤں کی تکلیف ہے یا کوئی اس نے ساکس پہن لیے یا سردی بہت ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ ہے اب مطلب رخصت ہے کہ وضو کر کے ساکس پہن لیں تو 1 دن 1 رات مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن حالت جنابت میں جو ہے اگر مطلب ہم نے پہنی ہوئی ساکس اور حالت جنابت میں ہیں آپ، تو آپ کو مسٹ ان ساکس کو اتارنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا مسح اب نہیں ہوگا، غسل واجب ہو گیا ہے نا، تو غسل در جنابت جو ہے وہ مسح کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کہ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دے دیتا ہے، کہ بعض اوقات انسانی ایسی جگہ پر ہے، ٹریولنگ میں ہے، اس کو ایسی کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، پانی نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اگر اور پانی دور دور تک نہیں ہے، مطلب کہ ظاہرہ وہ ایفرٹ کے باوجود پانی نہیں لا سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کریں۔ اب ہمارے یہاں تک ٹاپک جنابت کا مکمل ہو گیا، اب اس کے بارے میں کچھ کوشچن آنسر ہے جو کہ ہمیں ڈیلی لائف میں ہمیں پیش آتے ہیں۔ اس میں پہلا یہی ہے کہ کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ مطلب مدرس بینگ اے مدر ہمیں ہر وقت اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ پلا سکتے ہیں، مطلب کوئی اسٹرکٹ رول نہیں ہے، لیکن یہ ہے افضل یہ ہے کہ غسل کر کے پلائیں۔ نیت مطلب اگر انسان ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ مجھے اپنے بچے کو پاک صاف ہو کر دودھ پلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کروا بھی دیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر فرض کریں بیماری کی کیفیت ہے یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے تو پلا سکتے ہیں، مطلب منع نہیں کیا گیا، لیکن یہی ہے کہ پاکیزہ ہو کر دودھ پلائیں گے تو ظاہر ہے بچوں کے اوپر ایک اچھا پازیٹیو اثر ہوگا۔ اور بہت سی ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں کہ بہت سی مائیں وضو کے بغیر بھی دودھ نہیں پلاتی تھی، یعنی نارمل حالات میں بھی وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، کہ ظاہر ہے وہ جو پھر بچہ سن رہا ہے اس کے اندر وہ پاک صاف جو غذا جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اس پہ، اس کی ہیلتھ پہ، اس کی جسمانی روحانی ہر چیز پہ اثر ہوگا نا۔ اور دیکھیں جو کہ ابھی آج کل
دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم مطلب مدرس کیا ہو گئے، ان کو موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں، اور بچے کھائے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کھا رہے ہیں، اور بس کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بس مطلب نارمل اپنے آپ کو، وہی بات ہے کہ ہر چیز کے لیے ایفرٹ درکار ہے نا، کہ بچے کھانا نہیں کھاتے، مطلب ہم لوگوں کو ایک نارمل ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے موبائل دیکھے بغیر، تو ہم نہیں عادت ڈالیں بچوں کو؟ کیا جب موبائل نہیں ہوتے تھے بچے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کھاتے تھے نا؟ تو وہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سائنٹیفکلی بھی صحیح نہیں ہے کہ ذرا بچوں کے برین پہ اس کی ریز جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ذرا اللہ کا نام کر کے پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے جب ماں بھی بچے کو کھانا کھلائے گی، بچہ بھی جو ہے وہ اس کو ٹینشن ہوگی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، کہ اپنی مدر کے ساتھ اس کا ایک انٹریکشن ہوگا، تو ظاہر ہے وہ بچہ ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ بس آپ کھانا کھلائے جا رہے ہیں، بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، نہ وہ ذہنی طور پہ پریزنٹ ہے اور نہ ہی جسمانی طور پہ وہ آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہے، تو کہاں یہ کہ مائیں اپنے بچوں کو وضو کے بغیر دودھ نہیں پلاتی تھی، مطلب ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکری ہے، کیونکہ ابھی یہ آلموسٹ ہر گھر میں یہ پرابلم ہے، یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو خود، وہی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ماں ذرا بینگ مدر قربانی دینا پڑتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ماں کو کوئی اور ذمہ داری دی نہیں ہے نا، کیا کما کے لانے کی ذمہ داری دی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا اور عورتوں کو کیا ایک نسل تیار کرنے کی ذمہ داری دی کہ ایک اچھی جو کہ ہمارے دین کو فائدہ دے سکے، اس میں تو پھر ظاہر ایفرٹ لگے گی نا، اگر آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ رہا ہے اپنے بچے کو کھانا کھلانے میں، لیکن یہ بھی تو سوچیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، بچے کے اندر وہ ایک اچھا پاک صاف کھانا جائے اللہ کے ذکر والا برکت والا، تو وہ بچہ صحت میں بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا، جسمانی حالات سے بھی بہتر ہوگا، اور یہ کہ ظاہر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ حالت پھر دوسرا کوشچن یہ کہ تھا کہ حالت جنابت میں کسی بھی مسجد کو وزٹ کر سکتے ہیں، جیسے ٹورسٹ مطلب بہت خوبصورت مسجد ہیں، جیسے پاکستان میں بھی بادشاہی مسجد ہے یا پھر فیصل ماسک ہے، ٹریولنگ میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر وقت انسان کی ایک جیسی کیفیت اور حالت نہیں ہوتی، پیریڈز بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ گزر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ مطلب بیٹھنا، خاص طور پہ عبادت کی جگہ پہ جہاں پہ مصلی ہے وہاں بیٹھیں۔ پھر یہ کہ اگر حالت جنابت میں اگر کوئی آ جائے اور کپڑے مطلب اب کپڑے آپ کے صاف ہیں، آپ پہن کے غسل نہیں کیا تو مل سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کپڑے پہ کوئی نجاست نہیں لگی تو کپڑے صاف رہتے ہیں، مطلب کپڑے ناپاک نہیں ہیں، ایون غسل کر کے بھی آپ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی اس پہ مطلب نجاست نہیں ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے۔ پھر ایک کوشچن ہے کہ احتلام، جیسے بھی ہم نے احادیث پڑھی احتلام کے بارے میں اور مزی کے کہ اس میں کیا فرق ہے، تو احتلام جو ہے وہ یہ کہ نیند کی حالت میں انسان کوئی ایسا خواب دیکھے جس میں مطلب کافی مقدار میں اس کو بیڈ ڈسچارج ہو، جو لیکوریا سے مطلب زیادہ کوانٹٹی میں ہو، اور سوتے ہوئے جیسے مطلب یورین، جیسے انسان کو فیل ہو کہ اس کا یورین پاس ہو گیا، تو اس میں جو ہے اس کو احتلام کی حالت کہتے ہیں، اور بالکل لیڈیز میں بھی یہ ہو سکتا ہے، اگر انسان کو سوتے ہوئے اس طرح سے ہو تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہے کہ اسی طرح ایک صحابیہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی مسئلہ لے کر آئیں، ان کو ساری یہ پرابلم ان کو درپیش آیا ہوگا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عموماً مردوں میں ہوتا ہے نا کہ مردوں کو ظاہر پھر غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اور یہ بھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لیڈی کو یہ ہوتا ہو، اگر کسی کو نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ نارمل حالت نہیں ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے، ظاہر اگر رولز بتائے گئے ہیں تو ظاہر ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اور جیسے لگ رہا ہوگا ہم سب کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے علم کی حد تک پڑھ رہے ہیں نا، عمل کی حد تک، علم کی حد تک، عمل کی حد تک کہ ہم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، کیونکہ ہماری عبادات ہی ناقص ہے نا جب تک ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہوں گی کہ کس چیز سے ہمارا وضو ٹوٹ رہا ہے، کس چیز سے ہم پہ غسل واجب ہو رہا ہے، اور پھر لا علمی میں ظاہر جہالت اور لا علمی کیا ہے، ایک مصیبت ہے نا، کہ جس میں ظاہر نہ آپ علم سیکھیں گے نہ دوسروں کو سکھائیں گے، اور وہ غفلت میں انسان پاکی نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان مسائل کو خود بھی سیکھ لیں، اور جن کی جیسے بچیاں ہیں، بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں ان کو ظاہر جیسی تمام چیزوں سے وہ گزرتی ہیں، اگر ان کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا، لیکن اس چیز کو ایک فن اور ایک ایسی چیز کے جس میں ایک جوک نہیں بنانا چاہیے، ہاں حکمت کے ساتھ میں اپنے بچوں کو خود تعلیم دینی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر
مطلب اپنے فرینڈ سے یا سوشل میڈیا سے اس طرح کی چیزوں کو لرن کرے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو حکمت کے ساتھ ان تمام مسائل کو سکھائیں، تاکہ بچے بھی جو ہے نا وہ اپنی دین کی حفاظت کر سکیں، ذرا پاک صاف رہیں اور اپنی عبادات کر سکیں اچھے طریقے سے۔ اور یہ کہ وائس کا بھی ہے کہ اگر مرد سمجھا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جیسے بہت سے مرد دور ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹریز ہوتے ہیں جاب کے لیے، اور وہاں پہ بھی مدرس کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے، تو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ مدر بھی سکھا سکتی ہے۔ مطلب بجائے اس کے کہ مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہ بتائے اور بچے بالکل جاہل رہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتانا ہمارے بینگ اے مدر فرض ہے۔ پھر یہ کہ مزید کیا ہے اس میں، یہ کہ ویٹ ڈسچارج یعنی لیکوریا جس کو کہتے ہیں نا، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں سونے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہ کہ مطلب استنجا کرنا، واش کریں اپنے باڈی کو، اور اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو بھی واش کر لیں، پھر وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ اس میں یہ ہے نا کہ اگر کہیں باہر بھی گئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پانی تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، انسان کو کبھی بھی کسی بھی وقت لکوریا کی ظاہر ہے کسی کو بیماری بھی ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی اب نماز سے پہلے اپنے ان کو اپنے کپڑے کو اتنا واش کر کے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ وضو کرنا مسٹ ہے۔ پھر یہ کہ کیا جنابت کی حالت میں کھانا تیار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کہ پانی نہیں ہے، بعض جگہوں پہ پانی چلا جاتا ہے اور لائٹ نہیں ہے یا پھر گیزر کام نہیں کر رہا، تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن کوشش مطلب کوشش جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اتنی کوشش ضرور کریں کہ جلد از جلد اپنے آپ کو پاکی کی حالت میں اللہ کی توفیق سے لے آئیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کو کوئی مہمان آ گئی، آپ کا بچہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا دینا ہے اور آپ نہیں لے سکتے، تو آپ کھانا تیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے، بس افضل یہی ہے کہ آپ غسل کر لیں اگر آپ کے پاس حل مطلب پانی اویلیبل ہے نا، پھر سستی نہ کریں، چاہے وہ حیض سے غسل کرنا ہے، جنابت سے غسل کرنا ہے، کیونکہ اب پتہ ہے پھر اس کے بعد جتنی بھی آپ کے مطلب جان بوجھ کر یا سستی سے یا کاہلی سے پھر انسان اگر غسل میں دیر کرتا ہے نا، پھر جتنی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں نا وہ آپ کو لوٹانی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ جان بوجھ کے چھوڑا نا، تو وہ تمام نمازیں پھر جیسے غسل کرے تو ان کی قضا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی یعنی سبب کے بغیر خود ہی آتا ہے۔ مطلب بینگا خواتین ظاہر ہم سب کو پتہ ہے کہ، اور اس میں ظاہر ہے ایوری منتھ فکس ڈیز ہوتے ہیں، کسی کے مطلب ڈیز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن 1 منتھ کے اندر اس کو اس سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور نفاس کیا ہے؟ وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد یعنی آلموسٹ کم و بیش 40 ڈیز تک آتا رہتا ہے۔ اور یہ کہ شریعت میں جو حیض اور نفاس ہے نا، اس کے دونوں کے احکامات سیم ہے، اسی لیے اس کو ایک ہی مطلب ہیڈنگ کے اندر رکھا گیا۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ کسی کو جلدی آ جاتے ہیں، کسی کو 20 ڈیز میں، کسی کو غسل لینے کے بعد 15 ڈیز کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح نفاس کا بھی ہے کہ کوئی ایسی ہر کسی کا باڈی ڈفرینٹ ہے کہ 40 ڈیز تک کسی کو بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، کسی کو 10 ڈیز کے بعد ہی مطلب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے باڈی کے ظاہر حالات اور واقعات کے، ہر باڈی کسی کا باڈی ڈفرینٹ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ ہم جس کو جس طرح سے وہ ہو تو وہ اپنے ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت، عمر، آب و ہوا اور خواتین کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں ابھی جیسے ابھی جو آم، ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بچیوں کو بہت جلدی ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہر جگہ کے حالات، واقعات اور آب و ہوا، بعض کنٹریز میں یہ کہ یہ خاص طور پہ گلف وغیرہ میں کہ بہت جلدی بچیوں کو ہونے لگتا ہے کیونکہ آب و ہوا گرم ہے، تو یہ کہ ہر جگہ کے ڈفرینٹ ہے، رولز بھی ڈفرینٹ ہیں، پھر اسی وجہ سے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو 10 ڈیز
کسی کو بعد آ رہے ہیں یا 15 ڈیز بعد آ رہے ہیں، ہاں یہ کہ ایک نارمل سرکل ہونا چاہیے، اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو بیماری ہے اور وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر وہ ظاہر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حید آ جائے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو، یعنی اور پھر نماز پڑھ لو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے کہ اگر باڈی پہ، مطلب باڈی آپ کا ظاہر ہے ہاتھ ہے یا منہ ہے، باقی جسم پورا ہے، وہ تو صاف ہی ہے نا آپ کا، آپ گھر کے باقی کام کر سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، کھانا پکا سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ کپڑے بھی ظاہر اگر ان پہ کوئی نجاست نہیں لگی، آپ نے اپنا پراپر اپنا انتظام کیا ہوا ہے جو کہ کرنا چاہیے، تو ظاہر کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو وہ ظاہر اپنے آپ کو پھر نیٹ اینڈ کلین رکھے۔ پھر یہ کہ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا۔ حیض کی حالت میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب کہ ظاہر اس میں اگر وائف نے پانی پیا اور ہسبینڈ پانی پی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سیم وے میں اگر کھانا کھا رہے ہیں یا سیم اسپون یوز کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حالت حیض میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے، کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا بنانا، سب کام نارمل روٹین کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں بیٹھی کنگھی کر دیا کرتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، تو اس وجہ سے اگر آپ سے وسلم کو ایسی کوئی آتی تو مطلب حاجت پیش آتی کہ کنگھی کرنی ہے یا کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے نا۔ اسی لیے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا ظرف ہے، کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیلی پرائیویٹ لائف جس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے کہ ہمیں ایجوکیٹ کر سکے، اپنی ہر پرائیویٹ بات کو ہم سے شیئر کیا دین سکھانے کے لیے۔ اور مطلب ہمارا پھر عمل کیا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بنائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی یوں پرائیویٹ لائف، ڈیلی لائف، ہر چیز کھول کر نہیں بتاتے تو ہم کس طرح سے سیکھتے؟ تو یہ کہ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے حالانکہ وہ حیض میں ہوتی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہود میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ایون اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے تھے اپنے بیویوں کو، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایجوکیٹ کیا کہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ حیض میں کیا ہوتا ہے، عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب ہوتی ہے نا، اور اس حالت میں تو بلکہ اسے مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، اذیت میں ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کو پیار سے اچھے سے مطلب مورل سپورٹ دیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس سے رویہ کیا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائیں، تو اس کو تو اور اذیت ہوگی۔ اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی حکم جاری نہیں کیا، تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ہم ایسے فتوے جاری کرنا شروع کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے نہ گھر میں رہتے۔ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں
ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بھی کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کلیننگ کا پروسیس رکھا ہے نا عورت کا، کہ وہ گندا خون باڈی سے نکل جاتا ہے، تو ظاہر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ظاہر اس میں جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بیماری، مرد کو بھی ظاہر بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم مطلب یہ تعلق رکھنا جو ہے وہ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں منع کیا گیا، تاکہ کوئی بیماریاں نہ پھیلیں اور معاشرہ صحت مند رہے۔ اور جو ہے مطلب اس طرح کے کوئی بات ہے کہ پاکیزگی ہر حال میں بہتر ہے، بہتر ہے کہ انسان پاکیزگی میں اپنے اس ازواجی جو تعلقات ہیں ان کو بھی قائم کرے۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ مطلب اس میں کیا ہے کہ احرام باندھ سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، مطلب احرام باندھنے کے بعد پھر مینا جا سکتی ہے، کنکریاں مار سکتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صحیح کرنے کی اجازت ہوتی تھی جب صحیح کی جو جگہ ہے وہ حرم سے باہر ہوتی تھی، لیکن اب کیونکہ صحیح کی جگہ وہ مسجد کے اندر ہے تو اب صحیح نہیں کر سکتے اس میں نا، تو اس وجہ سے باقی کیونکہ حج جو ہے وہ تو زندگی میں انسان ایک ہی بار کر سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس کو ایسی صورتحال پیش آ جائے، اور آ بھی سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ نیچرل پروسیس ہے، تو اس میں پھر یہی کہا گیا ہے کہ طواف اور صحیح نہ کرے، باقی حج کے مناسک جو ہے وہ ادا کر دے، اور پھر جب انسان پاک صاف ہو جائے تو پھر طواف بھی کر سکتا ہے، اس کو صحیح بھی کر سکتے ہیں، مطلب اپنے پھر حج کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال کا حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں، مطلب آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف مت کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، مطلب کہ نہ تو حیض کی حالت میں نماز پڑھیں گے نہ ہی روزہ رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک یہ بالکل آؤٹ آف کوسچن متھ بنی ہوئی ہے کہ اگر عصر کا وقت گزر جائے اور اس کے بعد حیض آ جائے تو وہ روزہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایون اگر روزہ کھلنے میں 5 منٹ بھی رہ گئے اور حیض آ گیا تو وہ جو روزہ ہے وہ فاسد ہو جائے گا اور وہ دوبارہ سے رکھنا ہوگا۔ پھر یہ کہ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس روزہ کی قضا واجب ہوگی، کیونکہ بہت بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ بھی جائے تو وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ مطلب تو کھلنے ہی والا ہے ہمیں اس کا اجر مل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہ ظاہر جب روزہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہے اور اس شرائط کے ساتھ ہے جو ہر عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کھائیں پیئیں، اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو مشقت میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے یا نماز کی نہیں ہے، مطلب روزہ چھوٹ جائے تو وہ ظاہر فرض ہے اس کو پورا کرنا، لیکن نماز بھی ہے تو فرض عبادت، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی ہمارے لیے، اگر ہر مطلب منتھ میں 6 7 ڈیز جس کو ہوتے ہیں اور 7 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں 35 نمازیں اس کو غسل کرنے کے بعد مطلب پڑھنی پڑتی، تو اس کے لیے ظاہر ایک مشقت ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی کہ نماز معاف فرما دی، اور لیکن یہ کہ روزہ ظاہر سال میں ایک ہی دفعہ فرض کیا گیا ہے نا، اور گنتی کے کچھ دن، اور اس میں یہ کہ آپ بعد میں رکھ سکتے ہیں، سہولت ہے کہ پورا سال 11 منتھس ہے، اس میں جب بھی آپ کے لیے پاسبل ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے دین میں کمی کی وجہ یہی ہے۔ کمی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ نماز 6 7 ڈیز نماز نہیں پڑھتی نا، تو ظاہر ہے اس کو اتنا اجر بھی نہیں ملے گا، ایک تو ہے تو نیچرل پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو
پروسیس سے گزارا ہے، لیکن بہرحال نماز تو نہیں پڑھتی ہے نا۔ اور اللہ ہاں ذکر کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس لیے بھی کمی کہا گیا کہ تاکہ ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ بالکل ذکر بھی نہ کریں، اذکار بھی نہ کریں۔ ایون یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ اگر صاف ستھرے ہیں، اپنے پاکیزگی کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، مطلب ظاہر ہے ایک پیریڈس ایک نارمل آپ کی روٹین کا ہے، اور لیکن آپ کے کپڑے صاف ہیں، جائے نماز بچا کر تسبیح بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے بعض لوگوں کو بہت ڈپریشن ہونے لگتا ہے اس دوران میں، تو یہ کہ وہ وضو کر لیں عام وضو کی طرح، اور اس کے بعد تسبیح کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کریں، اور باقی کام کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک رغبت بھی دلائی گئی ہے نا کہ ہم نیکیوں میں اگر سبقت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اس کو اس طرح سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جب انسان پاکی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لیں، تو وہی ہے نا کہ نوافل کی جو کثرت ہے، جو فرائض میں ہماری کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات جان بوجھ کر بھی ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ ہم ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا لیسن کنکلوڈ کریں گے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ یہ کیا نہانا تھا، لیکن سحری بعض اوقات وہی ایک اونلی لیڈی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں باقی لوگوں کی سحری بنانی ہے، تو یہ ہے کہ سحری بنا لیں، سحری سب مل کر کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ نیت کر لیں روزے کی، اور بعد میں غسل کر کے، لیکن نماز سے پہلے، کہ یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم فوت ہو جائے اور اس کے بعد نہیں، نماز کے ٹائم کے اندر اندر غسل کر کے نماز پڑھ لیں تو روزہ ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسی انسان کو آتی ہے کہ مشکل پیش آ جاتی ہے کہ وہ نہیں اٹھ پایا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، اس کو غسل کرنا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے سحری کھا لے اور پھر اس کے بعد نماز سے پہلے پہلے غسل کر لے، تو انشاءاللہ روزہ بھی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھ لیتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ حالت جنابت کے لیے بھی سیم حکم ہے کہ اگر جیسے حیض اور نفاس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر نہیں شاور لے سکے تو روزہ رکھ سکتے ہیں ہم بغیر اس کے غسل کے، اسی طرح اگر حالت جنابت میں ہے اور آنکھ نہیں کھلی یا طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، غسل نہیں کر سکے، تو پہلے کیا ہے کہ پہلے سحری کھا لیں اور اس کے بعد غسل جو ہے وہ کر کے نماز پڑھیں، اور روزہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بس یہ کہ سستی نہ کریں، سستی اور مطلب وہی بات ہے کہ بعض اوقات ہمیں دین میں جب سہولت مل جاتی ہے تو ہم اس کو پھر اس کا بھی ایک بنا لیتے ہیں کہ ہم اس سے بلا وجہ، لیکن یہ اس کے بارے میں یہ چیز بہت زیادہ اس سے اسٹریس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم گزر گیا پھر روزہ بھی نہیں ہے، کہ اگر آپ نے شاور نہیں لیا فجر کی نماز کے اندر اندر، فجر کی نماز کا ٹائم گزر گیا اس کے بعد، تو پھر نہیں، پھر بہتر ہے کہ آپ اس دن کے روزہ آپ کا قضا ہی آپ کو دینا پڑے گی۔ یہاں پہ ہمارا یہ لیسن کنکلوڈ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمی کوتاہی کو معاف کرے، اور ہمیں کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم اس طرح عمل کریں، علم کو سیکھیں، سکھائیں، خود بھی اپنے آپ کو روشن کریں، دوسروں کو روشن کریں، اور دیکھیے یہ بالکل بیسک چیز ہیں جیسے ہمیں ہر ڈیلی لائف میں گزرنا پڑتا ہے، لیڈیز کو، پھر ہماری بچیاں ہوتی ہیں، ہماری بچیوں کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پراپر ایجوکیٹ کرنا ان کو بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم بینگ مدر، ہم سب کو خود ہماری مت، اسی لیے کہا گیا نا کہ طہارت کے مسائل سیکھنا فرائض میں سے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی پراپرلی ایجوکیٹ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اب یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے یا آپ لوگ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے لیسن سے کوئی بات آپ نے جو اس میں اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کی وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا لیسن کنکلوڈ کریں، اور کسی کا کوشچن ہے تو وہ کوشچن کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، مائک لینا چاہیں مائک بھی لے سکتے ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے، لیکن آپ لوگ پلیز ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ دیکھیں اس سے کیا ہوگا
کہ ہم سب ہی سیکھیں گے، مائٹ بھی بہت سی چیزیں مجھے نہیں پتا، میں آپ سے لرن کر سکتی ہوں کہ میں نے وہ اپنی لائف میں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا، باقی جو لوگ ہیں وہ، اور اپنے علم کا صدقہ کیجیے، اس میں ہیزیٹیٹ نہ کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم کوئی ایسا بات کریں گے یا کوشچن کریں گے، کیونکہ یہ تو ہماری عبادات، اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں نا، کہ ہماری عبادت ناقص نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی شیئر کرنا چاہے گا لاسٹ لیسن سے یا آج کے لیسن سے، کہ اس کو کیا چیز مطلب کہ زیادہ، کون سی حدیث نے اس کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ کیا کرنا ہے؟ الحمد للہ، اس میں سے کوئی بھی کوشچن نہیں ہے؟ جی جی بالکل، مدیحہ آپ مائک لیں اور آپ شیئر کریں، پلیز ضرور کریں، اپنے علم کا صدقہ کیجیے۔ السلام علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں یہ آپ نے جو لاسٹ لیسن بھی لیا تھا، یہ ہے اس کا طہارت کا، بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا سمجھ میں آیا، اور آج بھی بہت اچھا سمجھ میں آیا مجھے۔ جو تھا نا تھوڑا سا، جب مجھے پیریڈس ہوتے تھے نا، یہ اس طرح کپڑے پہنتی تھی تو میں بڑی کنفیوز رہتی تھی کہ سردیاں ہیں تو میں سویٹر بھی دھو رہی ہوں، تو میں یہ بھی کر رہی ہوں، مجھے عجیب سا ہوتا تھا کہ نہیں ہر چیز دھوں، لیکن آپ نے اتنا کلیئر بتایا ہے کہ نہیں، کہ جس سے نشان جو لگا ہو یا صرف اسپاٹ کو لگا ہو، اس کو باقی سب کپڑے آپ کے صاف ہوتے ہیں، ورنہ میں عبایا بھی دھوتی تھی تو میں جو، ہوں تو یہ بہت اچھا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ مطلب یہ کنفیوز نہ ہو کہ صاف پانی ہے تو آپ اس کو ضائع نہیں کریں، آپ اسی سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، یا بعض اوقات پانی کا ناٹی میں جیسے پانی کا بڑا مسئلہ ہے، تو آپ نے کس طرح ہاں جی، بتایا کہ کس طرح سے آپ کم پانی میں بھی کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پاک اور نجاست سے پاک کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں آپ نے بہت اچھی مسئلہ کلیئر کی اور بہت اچھا سمجھ میں آیا ہے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اللہ مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو اور اس میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم سب، جب تک ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، ہمیں یہی کنفیوژن رہتی ہے نا کہ ہم پتہ نہیں ہم پاک ہیں، پتہ نہیں ہماری اس میں نماز ہو رہی ہے، ایکچولی شک کی اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں احکامات دیے نا، وہ ہمیں اسی لیے دیے کہ ہم اس شک کی حالت سے نکل جائیں اور ہمارا مائنڈ کلیئر، صاف ستھرا ہو کر پھر عبادت کرے۔ جی بالکل شبانہ، کہ ہمارا دین بہت آسان ہے، بالکل اس کو مشکل بنا دیے کہ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، بالکل صحیح بات ہے، اور یہی بات ہے کہ دیکھیے یہ ظاہر اسی لیے ہم اس بک کو احادیث کی روشنی میں اس کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا اور کسی کا بھی علم ناقص ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تو مطلب من و ان، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سچ ہے نا، اس میں تو ہمارے شرع صدر ہے الحمدللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی تھوڑا بھی شک اور تردد ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب منہ سے نکلوایا، کیونکہ وہ بھی وہی کی ایک ہے نا فارم ہے، حدیث بھی کیا ہے کہ وہی کی ایک ٹائپ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ذریعے سے، ان کے آپ سے کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں ہم میسج دیا، دین کے کلیئر میسیجز دیے، تاکہ ہم اس کے بارے میں کلیئر ہوں، ہمارے اس میں کوئی شک و شبہات نہ ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ کر سکیں۔ اور میں کوئی سسٹر شیئر کرنا چاہیں گی؟ موسٹ ویلکم۔ چلیں الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سمجھ آ گیا ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جس سے ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کی قربت ملے، اور وہی بات ہے نا کہ طہارت کا تو مقصد ہی یہی ہے
کہ ہم پاک صاف ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام جو ڈیلی روٹین میں ہمیں لیڈیز کو خاص طور پہ جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ ہمیں نالج ہو، ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی اچھے سے عبادت کریں، پھر انشاءاللہ وہ خوشی اور خضوع بھی آئے گا۔ اور وہی بات ہے جو مجھے سب سے، میں آپ لوگوں سے اپنی جو چیز وہ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ دیکھیے کہ وضو کر کے جو ہمارے ہسٹری میں مدرس گزری ہیں بہت سی، وہ وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، تو دیکھیے پھر انہی ماؤں کے ہاں امام بخاری اور امام مطلب ایسے نیک لوگ پھر پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو اچھا ایک مسلمان بنایا بلکہ اپنے پوری سوسائٹی کو فائدہ دیا۔ دیکھیے دین کا علم جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن آیا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے سیکھا پھر ہمیں دیا، پھر اسے نیکسٹ جنریشن نے سیکھا پھر اس نے آگے دیا، اور اگر وہ لوگ نہیں سیکھتے، ایسے اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے، تو پھر کس طرح ہم تک دین کا علم مطلب پہنچتا کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ماؤں میں سے بنائیں کہ جو پاک صاف رہیں، اپنے بچوں کو پاک صاف ہو کر، مطلب جو بھی ایون ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو فیڈنگ چائلڈ ہے، اگر جیسے میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے، بڑے بچے ہیں یا اپنے ہسبینڈ ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں اور باوضو ہو کر پکا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کھانے میں بھی برکت ہوگی، کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ دیں گے، اور پھر جب گھر میں وہ برکت داخل ہوگی تو ظاہری سی بات ہے اس کھانے کو جو لوگ کھائیں گے وہ صحت بھی اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دین میں بھی وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے۔ یہ تو پروون فیکٹ ہے نا، کہ ظاہر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ میری طرف ایک قدم چل کر آؤ، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اگر ہم مطلب ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر ہمارا کیا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پسند کے کاموں کو جانیں اور پھر ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، ہمیں اس روشنی والی جنت میں ضرور داخل کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھنا ہے۔ ہاں، اس خوبصورت بات کے ساتھ ہم اپنا لیسن کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔